अला लहुल खल्क़ वल अम्र, अल्लाह ताला फरमाते हैं खालिक भी मैं हूँ, हुक्म भी मेरा चलता है। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, फैसला कुन बात सिर्फ अल्लाह की है, फैसले का इख्तियार अल्लाह ने अपने पास रखा है। सारी कायनात में अमन आएगा अल्लाह के इरादे से, इज़्ज़त आएगी तो अल्लाह के इरादे से, ज़िल्लत आएगी तो वो भी अल्लाह पाक के इरादे से। वतुइज़्ज़ु मन तशा, जहाँ चाहे इज़्ज़त दे दे, वतुज़िल्लु मन तशा, जिसे चाहे जलील कर दे, तुतिल मुल्क मन तशा, जिसको चाहे मुल्क दे दे, तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहे मुल्क छीन ले। इंसानों की ज़ात से मुताल्लिक जो हालात हैं उन पर भी अल्लाह का कब्ज़ा है, और इंसानों के अफ़आल, हरकात, सकनात पर भी अल्लाह का पहरा है, और ज़मीन आसमान की गर्दिश और इसमें आने वाले हालात पर भी अल्लाह पाकी का कब्ज़ा है। वहुवल्लज़ी फ़िस्समाइ इलाह व फ़िल अर्ज़ इलाह, आसमानों पर भी वही बादशाह है, ज़मीनों पर भी वही बादशाह है। फ़िस्समाइ अर्शुहु, आसमानों पर उसका अर्श है, व फ़िल अर्ज़ सुल्तानुहु, ज़मीन पर उसकी सल्तनत है, फ़िल बहर सबीलुहु, समंदर में उसने रास्ते बनाए, फ़िल जन्नत रहमतुहु, जन्नत में उसकी रहमत है, फ़िन नार इक़ाबुहु, जहन्नुम में उसकी पकड़ और उसका अज़ाब है। अहक़्क़ु मन ज़ुकिर, उससे ज़्यादा याद करने के काबिल कोई नहीं। अहक़्क़ु मन उबिद, उससे ज़्यादा बंदगी के काबिल कोई नहीं। अरअफ़ु मन मलक, उससे ज़्यादा मेहरबान कोई नहीं। अजवद मन सुइल, उससे ज़्यादा सखी कोई नहीं। अवसा मन आता, उससे ज़्यादा वसवसत के साथ देने वाला कोई नहीं। अल मलिक ला शरीक लहू, ऐसा बादशाह है जिसका कोई शरीक नहीं। लैसा मअहु रब्बुन युरजा, उसके साथ कोई और रब नहीं जिस पर उम्मीद बांधी जाए। वला वज़ीर युरशा, ना कोई दरमियान में वज़ीर है जिसको रिश्वत देकर उस तक पहुंचा जाए। उदऊनी अस्तजिब लकुम, वो कहता तुम बुलाओ मैं सुनता हूँ। न किसी वास्ते की दरमियान में बादशाह है, न कोई दरमियान में वज़ीर है, न कोई दरमियान में आड़ है, रुकावट है, बल्कि अल्लाह पाक नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तो तुम्हारी शाहरग से भी ज़्यादा तुम्हारे करीब है। इंसानों पर भी अल्लाह का कब्ज़ा है और ज़मीन आसमान पर भी। रफ़अ अस्समावात बिग़ैर अमद, आसमान ऊंचा कर दिया अपनी मर्जी से, सुतून कोई नहीं बनाए। जअल लकुमुल अर्ज़ ज़लूला, ज़मीन को बिछा दिया, मुसख्खर कर दिया अपनी ताकत से। वल जिबाल अरसाहा, पहाड़ों को मजबूत बना के गाड़ दिया अपनी कुदरत से। फिर उसने सख्खर लकुमुश शम्स वल क़मर दाइबैन, इनमें आसमान ज़मीन के दरमियान सूरज चांद का निज़ाम चलाया। सूरज अपने मदार पर, अश-शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, चांद अपने मदार पर, वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िल, फिर सूरज चांद सितारे सैयारे, अश-शम्स वल क़मर वन नुजूम मुसख्खरातिन बिअम्रि, इनमें कितने खरब हा खरब 5 अरब कहकशाएं हैं जो इस खला में गर्दिश करती हैं, जिनको देखा जा चुका है, जिनको देखा नहीं उसका इल्म अल्लाह के पास है। 5 अरब कहकशाओं में, एक एक कहकशां में 10-10 खरब कमो बेश सैयारे हैं, जिनमें करोड़ों सैयारे ऐसे हैं जो इस निज़ाम शमसी, हमारा निज़ाम शमसी जो 7.5 अरब मील में फैला हुआ है, ज़मीन सूरज के गिर्द 19 करोड़ मील का दायरा बनाती है, और सूरज से सबसे दूर सैयारा प्लूटो वो सूरज के गिर्द 7.5 अरब मील का दायरा बनाता है। ये निज़ाम शमसी जिसमें हम चलते हैं ये 7.5 अरब मील में फैला हुआ है, और इस खला में ऐसे करोड़ों सैयारे हैं जिनमें हमारा निज़ाम शमसी ऐसे रखा जा सकता है जैसे प्लेट में चंद बोटियां रखी जाती हैं। अश-शम्स वल क़मर वन नुजूम मुसख्खरातिन बिअम्रि, इतने सारे सैयारों को, सितारों को, इतने सूरज चांद सबको चलाता है, घुमाता है, कभी टकराव नहीं होता। एक कहकशां के सैयारे दूसरी में पूरे दाखिल हो जाते हैं, 4 गाड़ियां ज्यादा हो जाती हैं, सड़कों पर टक्करें शुरू हो जाती हैं। आसमान जमीन के दरमियान अरब हा अरब नहीं, खरब हा खरब सैयारे, जिनकी तादाद को अल्लाह के अलावा जानता कोई नहीं। अल्लाह ने उनको जब से बनाया है वो एक निज़ाम में कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, वो एक निज़ाम के तहत गर्दिश भी कर रहे हैं, दौड़ भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, एक दूसरे में दाखिल भी होते हैं, लेकिन उनमें एक दिन भी जर्रा के बराबर कमी नहीं, ज्यादती नहीं, टकराव नहीं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, यह है अंदाज़ा लगाने वाले का ज़बरदस्त अंदाज़ा जिससे ज़्यादा कोई अंदाज़ा लगा नहीं सकता। अलम नख़लुक़कुम मिन माइन महीन, मैंने तुम्हें माँ के पेट में ठिकाना दिया। जअलतु लका क़रारन फ़ी बत्नि उम्मिक, मैंने माँ के पेट को तेरे लिए करार की जगह बनाया।
غشیتک فی غشاء لئلا تفزع من ظلمۃ الرحم، تجھے پردوں میں لپیٹا تاکہ اندر کے اندھیروں سے تجھے ڈر نہ لگے، وعلمتک الجلوس فی بطن امک، ماں کے پیٹ میں تجھے بیٹھنا کھیلنا حرکت سکھائی، فہل یقدر علی ذلک احد غیری، میرے علاوہ کوئی اور ایسا کر نہیں سکتا، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، میں ہوں جو مضبوط ٹھکانے میں تجھے جگہ دیتا ہوں۔ اور پھر دوسری جگہ کیا فرماتے کہ فقدرنا، اندازہ کرتا ہوں، فنعم القادرون، میرے سے زیادہ کوئی اندازہ لگا نہیں سکتا اپنے اندازے کے ساتھ، اس لیے اللہ ہم سے گلہ کرتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، میرے بندے مجھے چھوڑ کر تو مجھ سے دھوکہ کھا گیا، میری ذات کے بارے میں دھوکہ کھا گیا، تجھے کس نے دھوکہ دیا؟ میں تیرا رب کریم، پالنے والا، پیدا کرنے والا، تخلیق خلقت میرے ہاتھ میں، پھر ایسا نہیں الٹ سلٹ بنایا، فسواک فعدلک، ترتیب کے ساتھ بھی بنایا اور متناسب بھی بنایا، کوئی عیب نہیں، جہاں چاہے عیب رکھ دے، اپنی قدرت سے اللہ پاک ایسا بے داغ بنا کے دنیا میں بھیجا۔ کیسے بھیجا؟ ثم السبیل یسرہ، راستے کو آسان کیا، اوحیت الی الملک الموکل بالارحام، فرشتے کو بھیجا، فاخرجک علی ریشۃ من جناحہ، جس سے پر کے اوپر نکالا، لا لک سن تقطع، دانت کاٹنے کو نہیں، ولا لک ید تبطش، ہاتھ پکڑنے کو نہیں، ولا لک رجل تمشی، پاؤں چلنے کو نہیں۔ کیسا عاجز ہوتا ہے بچہ، نہ بول سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ بتا سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ پکڑ سکتا ہے، نہ کاٹ سکتا ہے۔ ایسے بے بسی کے عالم میں اللہ تعالیٰ فرماتے اذرت لک عرقین رقیقین ینبعان لک لبنا خالصا دافعا فی الشتاء وباردا فی الصیف فهل يقدر على ذلك احد غیری، میں ایسے عالم میں تیرے لیے ماں کی چھاتی سے دودھ کے 2 چشمے جاری کرتا ہوں جو گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم دودھ تجھے پلاتے ہیں، بھلا میرے علاوہ بھی کوئی اور ایسا کر سکتا ہے؟ وجعلت لك حنانا في صدر ابويك، ماں باپ کے دل میں محبت ڈالتا ہوں، لا یاکلان حتى تشبع، بچہ نہ کھائے وہ نہیں کھاتے، ولا ینامان حتى ترقد، بچہ نہ سوئے وہ نہیں سوتے، یہ اللہ کا غیبی نظام ہے، یہ اللہ پاک فرعون کے لیے بھی اللہ نے چلایا، موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی چلایا، اور شداد کے لیے بھی چلایا، قارون کے لیے بھی چلایا، حامان کے لیے بھی چلایا، اپنے ماننے والوں کے لیے بھی یہ نظام چلتا ہے اور نہ ماننے والوں کے لیے بھی اللہ پاک کا یہی نظام چلتا ہے۔ اللہ پاک رب بغیر اسباب کے، خالق بغیر اسباب کے، مالک بغیر اسباب کے، کچھ نہ بنائے پھر بھی خالق ہے، کوئی نہ ہو پھر بھی مالک ہے، کوئی نہ سجدہ کرے پھر بھی مسجود ہے، سارے سجدے میں چلے جائیں پھر بھی مسجود ہے، سارے پکارے اللہ اکبر وہ پھر بھی بڑا ہے، کوئی بھی نہ اللہ کا اعتراف کرے وہ پھر بھی بڑا ہے۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم وربکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا، اے انسان، جنات، زندہ مردہ، بوڑھے جوان، چھوٹے بڑے، خشک تر، مرد عورت، سب تم میرے فرما بردار بن جاؤ، میری عزت میں اضافہ نہیں کر سکتے، وہ ہمارا محتاج نہیں۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم وربکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم كانوا على افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص فی ملکی شیئا، اے انسان، جنات، اولین آخرین، زندہ اور مردہ، خوش اور تر، بوڑھے اور جوان، چھوٹے اور بڑے، مرد اور عورت، تم سب میرے نافرمان بن جاؤ، میری عزت میں ذرہ برابر کمی نہیں کر سکتے۔ یا عبادی لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، اے میرے بندو، نہ تم مجھے نفع پہنچا سکتے ہو نہ تم میرا نقصان کر سکتے ہو۔ حکومت اللہ پاک کی ہے، عرش سے لے کر فرش تک، لہو ما فی السماوات، کا آسمانوں میں بھی میں ہوں، وما فی الارض، زمین میں بھی میرا حکم، وما بینہما، اس کے درمیان بھی میرا حکم، وما تحت الثری، تحت الثری تک بھی میرا حکم، دانا پھٹتا نہیں اللہ کے امر کے بغیر۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، بادل مونسون سے نہیں آتے، اللہ کا ارادہ چلتا ہے بادل آتا ہے۔ هو الذی یرسل الرياح، میں ہوں ہواؤں کو بھیجتا، والسحاب المسخر بین السماء والارض، میں ہوں بادلوں کو زمین آسمان کے درمیان ٹکاتا۔ الم تر ان اللہ یزجی السحابہ، دیکھو تمہارا رب بادلوں کو کیسے ہانکتا ہے، کیسے ہانکتا ہے اور ان کو آپس میں جوڑتا ہے۔ فَيَجْعَلُهُ رُكَامًا، پھر ان کی تہ بنا دیتا ہے، تہ در تہ ان کو اوپر لے جاتا ہے۔ یہ کلام اس وقت اتر رہا ہے جب بادلوں سے اوپر جا کر کسی نے نہیں دیکھا، آج بادلوں کے اوپر جا کر دیکھا جا رہا ہے کہ وہ تہ در تہ لگ رہے ہیں، اور وہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی وادی میں
बिन देखे अल्लाह के कलाम के जरिए से बता रहा है कि अल्लाह है जो बादलों को मुसख्खर करता है, ऐसे पानी के खजान और ऐसे पानी के टैंक बना दिए, अंदर चले जाएं तो एक कतरा पानी नहीं, दीवार नहीं, टोंटी नहीं, कोई मोटर नहीं, कोई पाइप नहीं, अंदर जाएं तो कतरा नहीं, बरसा दे तो सारी दुनिया को गर्क कर दे, एक बादल सारी दुनिया को गर्क कर सकता है। ये अल्लाह अपनी कुदरत के नमूने दिखाता है। पानी बरसाया अपनी ताकत से, हम तो पानी को इस्तेमाल करते हैं। पानी बनाने वाला कौन? कुल अराइतुम इन अस्बह माउकुम गौरा फमन यातीकुम बिमाइन मईन, मुझे बताओ अगर मैं पानी को खत्म कर दूं, कोई है पानी लाने वाला? अंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुनज़िलून, ये बारिश तुम लाते हो कि मैं लाता हूँ? पानी का मैं बनाता हूँ, मैं ही तुम्हें अकल देता हूँ कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। फिर मैं पानी लगा दूं, दाना डाल दूं, अल्लाह के नहीं फटना, कौन फाड़ेगा उसे? फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं हाँ मैं हूँ, मैं सबबनल माअ सब्बा, पानी बरसाता हूँ एक अंदाज, अनोखे अंदाज के साथ। थुम्मा शक़क़नल अर्द शक़्क़ा, जमीन फाड़ता हूँ अपनी कुदरत से। फ़अंबतना फ़ीहा हब्बन व इनबा, दाने उगाता हूँ। फ़ालिक़ुल हब्ब, दाने को फाड़ा, वन्नवा, गुठली को फाड़ा, और क्या कहा? अंबतना हदाइक़ ज़ात बहजा, और रंगा रंग के बागात बना दिए। वमा तख़रुजु मिन समरतिन मिन अकमामिहा, फिर उन दरख्तों का तना बनाना, उनमें डालियां, उनमें शाखें, शाखों पे पत्ते, उन पे शगुफे, शगुफों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फल लगाता है, किसी को मीठा, किसी को नमकीन, और किसी को कड़वा, किसी को सफेद, किसी को पीला, किसी को जर्द, किसी को सब्ज। ये सारे रंग अल्लाह अपनी कुदरत से देता है। सारी कायनात अल्लाह की मुट्ठी में है, जो होगा वहां से होगा, नहीं होगा ऊपर से नहीं होगा। मैं और आप जब तक ऊपर से फैसला ना हो कुछ नहीं कर सकते। कोई कौम इज्जत नहीं पा सकती अल्लाह की चाहत के बगैर, कोई जलील नहीं होता अल्लाह मगर अल्लाह की चाहत के साथ, किसी को माल नहीं मिलता मगर अल्लाह के इरादे के साथ। यब्सुतुर रिज़्क़ लिमन यशा, जिसे चाहूं दे दूं, व यक़दिर, जिसका चाहूं तंग कर दूं। दरवाजे बंद कर दूं, खुल नहीं सकते, खोल दूं, बंद नहीं हो सकते। मौत का पैगाम आ जाए तो हिफाजत के सारी आईनी दीवारों को अल्लाह तोड़ देगा, और हिफाजत का पैगाम आ जाए तो मौत के मुहीब साए के अंदर से अल्लाह जिंदगी के असबाब निकाल देगा। इज्जत का फैसला कर दे तो कायनात की हर चीज में से इज्जत निकलेगी, और जिल्लत का फैसला कर दे तो कायनात की हर चीज में से जिल्लत निकलेगी। वो मोहब्बत का फैसला कर दे तो हर चीज से मोहब्बत फूटेगी, वो जिल्लत का फैसला कर दे तो हर चीज से जिल्लत आएगी, नफरत का फैसला कर दे तो हर चीज से नफरत आएगी। नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जोड़ा जोड़ा कश्ती में रखो, उन्होंने कहा अल्लाह माज़ा अफ़अल बिल असद वल बकर वल हिर्रत वल हमाम, ए अल्लाह जोड़ा जोड़ा जो रखूं, शेर खाएगा गाय को, भेड़िया खाएगा बकरी को, बिल्ली खाएगी कबूतर को, ये तीन की नस्ल तो खत्म, इनकी नस्ल कैसे चलेगी? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया मन अलक़ा बैनहुम अल-अदावत या नूह, इनमें दुश्मनी किसने डाली ए नूह? कहा अल्लाह आपने डाली। कवसअलिफ़ु बैनहुम, मैं इनमें मोहब्बत डाल दूंगा। अल्लाह मोहब्बत डालता है। अल्लाह ने अपने हबीब से कहा लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्दि जमीआ मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम, अगर मेरे हबीब आप सारा जहान भी खर्च कर देते तो इनके दिलों में मोहब्बत नहीं पैदा कर सकते थे, मैंने मोहब्बत को पैदा किया है। मोहब्बत भी मखलूक है, अल्लाह लाता है। नफरत भी मखलूक है, अल्लाह लाता है। जिल्लत भी मखलूक है, अल्लाह लाता है। इज्जत भी मखलूक है, अल्लाह लाता है। सेहत का ताल्लुक अस्पतालों से नहीं, आसमान के फैसलों से है। बीमारियों का ताल्लुक ग़िज़ाओं से नहीं, आसमान के फैसलों से है। दुनिया दारुल असबाब है, बेशक निज़ाम असबाब से चलता है, फैसला ऊपर होता है, सबब फिर हरकत में आता है जब ऊपर फैसला वजूद में आता है। ऊपर फैसला हो जाए सेहत का और नीचे सारे अमराज के असबाब इकट्ठे हो जाएं, बीमारी नहीं आएगी। ऊपर फैसला हो जाए बीमारी का और नीचे सारे सेहत के असबाब इकट्ठे हो जाएं, सेहत नहीं आएगी। ऊपर फैसला हो जाए शिकस्त का और नीचे फतह के असबाब इकट्ठे हो जाएं, फतह नहीं आएगी। ऊपर फैसला हो जाए फतह का और नीचे शिकस्त के असबाब हो जाए, कभी शिकस्त नहीं आएगी। हुकूमत अल्लाह की है। हुवल्लज़ी सख्खर अल-बहर, समंदर मेरे हाथ में, रफ़ा समावात बगैर अमदिन तरौनहा, आसमान मेरे हाथ में, जअल लकुमुल अर्द ज़लूला, ज़मीन में अल अर्द जमीअन क़ब्दतहु यौमल क़ियामह, ज़मीन मेरी मुट्ठी में, वल जिबाल अरसाहा, ये समंदर ये पहाड़ मेरी मुट्ठी में, अख़रज मिन्हा माअहा व मरआहा, पानी चारा मेरे कब्जे में। अल्लाह तबारक व तआला एक एक को अलग फरमा रहे, एक एक को अलग फरमा रहे। इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिह, हर चीज मेरे सामने सजदा रेज़ है, हर चीज पर अल्लाह तबारक व तआला का कब्जा है। ये सारा कायनाती नक्शा जैसे उसने बनाया है वैसे ही इसका मालिक है। ये नहीं है कि साइंस वालों ने ताकत हासिल करके इक़्तिदार हासिल कर लिया है, नहीं, अल्लाह ने चाहा मिल गया, अल्लाह ने चाहा मिल गया।
سبب بنا، اللہ کا ارادہ شامل حال ہوا، جب اللہ چاہے گا توڑ دے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے دنیا بنا دی اور فارغ ہو کے بیٹھ گیا ہے، اب دوڑ لگانے والے دوڑ لگا رہے ہیں، جو جتنی دوڑ لگائے گا وہ آگے نکل جائے گا، نہیں، اللہ جس کو پکڑ لے گا وہ دوڑ نہیں سکتا، اللہ جس کو چھوڑ دے گا اسے پکڑ کوئی نہیں سکتا۔ لیکن میرے بھائیو، اللہ کا یہ نظام اندھا دھند نہیں ہے، نہ ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا تم بیٹھ جاؤ، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ نے اسباب بنائے، ان اسباب کو بیکار سمجھنا جاہلیت ہے، اور ان اسباب پر مدار سمجھنا گمراہی ہے۔ یہ سمجھنا کہ اسباب کچھ نہیں، یہ جہالت ہے، اور یہ سمجھنا کہ یہی سب کچھ ہے، یہ گمراہی ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، نہ جاننا بھی جہالت ہے اور غلط جاننا بھی جہالت ہے، نہ جانا یہ بھی جاہل اور غلط جانا یہ بھی جاہل، گھوڑے کو نہیں جانا یہ بھی جہالت ہے اور گدھے کو گھوڑا کہہ رہا ہے یہ بھی جہالت ہے، غلط جانا۔ آج ہم نے جانا تو ہے پر غلط جانا، ہم نے اسباب کو اصل سمجھا، پیسے کو اصل سمجھا، روپے کو اصل سمجھا، مادیت کو اصل سمجھا، یہ ہماری جہالت ہے۔ یہ تو اسباب ہے، مٹی کے معذور ہے، شطرنج کے مورے ہیں جن کی رسی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جدھر پھیرے گا ادھر کو پھرتے چلے جائیں گے، جدھر کو چاہے گا ادھر کو موڑ دے گا۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، بنانے والا ان سے غافل نہیں، اس کے ہاتھ سے نکلے ہوئے نہیں، اسی کے قبضے میں ہے، اسی کی طاقت میں ہے، اسی کے ساتھ سارا نظام چلتا ہے۔ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمد الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ مجھے بتاؤ، اگر میں رات کو کہہ دوں کھڑی ہو جا، سورج کو کہہ دوں نکلنا نہیں، کوئی ہے جو سورج لائے گا؟ رات پر قبضہ ہے۔ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمد، مجھے بتاؤ اگر میں سورج کو کہہ دوں کھڑا ہو جا، الى یوم القیامہ، ڈوبنا نہیں قیامت تک، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل، کون ہے جو رات لائے گا؟ کس کے قبضہ قدرت میں ہے دن رات کا لانا؟ تصریف الریاح، ہوائیں کون لاتا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض، کا زمین آسمان میں غور کرو، واختلاف اللیل والنہار، دن رات کے آنے جانے میں غور کرو، کیسے دن لمبا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، اور رات لمبی ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے، سردی آتی ہے، گرمی آتی ہے، زمین ایک گیند ہے جو فضا میں گھوم رہا ہے، 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سورج کے گرد گھوم رہا ہے۔ اللہ نے اس کا قطر 24,000 میل بنایا، اگر اللہ پاک اس کو 48,000 میل کر دیتا تو رات دگنی ہوتی، دن دگنا ہوتا، رات سے بھی تھک جاتے، دن سے بھی تھک جاتے۔ اللہ اس کے قطر کو 12,000 کر دیتا تو دن آدھا ہو جاتا، رات آدھی ہو جاتی، نہ دن کے کام ختم ہوتے، نہ رات کا آرام ختم ہوتا۔ فقدرنا فنعم القادرون، یہ وہ اندازہ لگانے والا جس نے اندازہ لگایا کہ کتنے دن سے میرے بندوں کا کام چلتا ہے، کتنی رات سے میرے بندوں کو آرام ملتا ہے، یہ تو اوپر سے فیصلہ کر رہا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے پھر زمین کو 23 ڈگری کے زاویے پہ جھکا دیا، اگر اللہ اس کو یوں سیدھا کر دیتا تو زمین میں سے موسم ختم ہو جاتے۔ یہ موسم یوں تھوڑا سا جھکایا ہے، اگر یوں سیدھی ہو جاتی تو شمال اور جنوب کے جو پول ہیں ان سے جب ہوائیں چلتی تو ساری زمین پر برف ہی برف ہو جاتی، اور جب وہ ہوائیں بند ہو جاتی تو سورج کی گرمی ساری زمین کو بمے انسانوں کے جھلسا کے ختم کر دیتی۔ اللہ نے اس کو تھوڑا سا یوں جھکایا، اب گرمی بھی آ رہی ہے اندازے کے ساتھ، سردی بھی آ رہی اندازے کے ساتھ، بہار بھی ہے، خزاں بھی ہے، اور ان کی تبدیلی کے ساتھ پھل بھی بدلے، سبزیاں بھی بدلی، اور ان کے ساتھ مزاج بھی بدلے۔ اللہ نے اس کو تھوڑا سا یوں کر دیا ہے۔ اس کو یوں کرنے میں کسی سائنسدان کی طاقت نہیں خرچ ہوئی، اللہ کی طاقت خرچ ہوئی ہے، اور اللہ نے اس میں ایک کشش رکھی کہ یہ چیزوں کو پکڑتی ہے، اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اگر اللہ پاک اس زمین کی کشش کو ختم کر دے تو یہی زمین، ہاں ان کا میرا بنگلہ 1 کروڑ کا ہے، یہی بنگلوں سمیت زمین اگر اللہ اس کی کشش کو ختم کر دے، اور نیوٹن نے کشش رکھی نہیں تھی، دریافت کی تھی، اللہ اس کی کشش کو ختم کر دے تو یہی زمین 6000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سورج کی طرف دوڑنا شروع کر دے گی، جو کہ سورج زمین کو یوں اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور زمین اپنی طاقت سے اس کی طاقت کو توڑ رہی ہے۔ ان دونوں کی طاقت ٹکراتی ہے اور دن رات کا اللہ نظام بیٹھ کے چلا رہا، ہم چلا رہے ہیں۔ تھوڑا سا اللہ نے علم دے دیا، متکبر بن گئے، تو جاہل ہیں، جاہل مطلق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اللہ اگر یہ زمین آسمان آپ کی نہ مانتے تو آپ کیا کرتے؟ اللہ نے فرمایا ایک جانور میرے پاس ایسا ہے، اگر اس کو چھوڑ دیتا تو ساتوں زمین آسمان کو یوں نگل جاتا۔ یا اللہ وہ بلا کہاں رہتی ہے؟ این تلک الدابہ، وہ کہاں ہے اتنی بڑی بلا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی مرج من مروجی، میری چراگاہوں میں چرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی این ذالک المرج، وہ چراگاہ کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی علم من علومی، میرے علم کے خزانوں میں ہے، تمہیں تو تھوڑا سا علم دیا ہے۔
اپنی قدرت اگر زمین کی کشش کو اللہ توڑ دے تو 6000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین دوڑے گی سورج کی طرف، جس کا درجہ حرارت 12000 فارنہائٹ ہے، 12000، اور اس میں 3 لاکھ میل لمبا آگ کا شعلہ لپکتا ہے، اور یہ چند ہفتوں میں 3-4 ہفتوں میں یہ زمین سورج کے اندر جا گرتی، جس میں ساری انسانیت بھی بسم، اور ان کے بنگلے بھی، ان کے ایٹم بھی، ان کے راکٹ بھی، ان کی حکومتیں بھی، سب ختم۔ اللہ کا فضل ہے جو ہم زمین پر ہیں، اوپر سے ہوا نے دبایا ہوا ہے، نیچے سے زمین نے پکڑا ہوا ہے، ہر انسان کے اوپر اللہ نے 280 من ہوا کا دباؤ رکھا ہوا ہے، اور نیچے سے زمین نے جکڑا ہوا ہے۔ اگر اللہ ہوا کو اٹھا دے، ہوا کو کہتے چلی جا، تو ہوا کے اوپر جاتے ہی پانی بھی ختم ہو جائے گا، پانی بھی اوپر چلا جائے گا، جیسے چاند پہ ہوا نہیں ہے پانی بھی نہیں۔ اگر اللہ زمین کی ہوا کو ختم کر دے، پانی بھی ساتھ چلا جائے گا۔ اب دکھاؤ زندگی گزار کر، ہم تو قدم قدم پر اللہ کے محتاج ہیں، سو کر اٹھ نہیں سکتے، پیشاب اللہ بند کر دے نکال نہیں سکتے، اور اللہ پاک اس کو چلا دے بند نہیں کر سکتے۔ نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، 3 آدمی بھاگے ایک غار میں چلے گئے، اور اس کا دروازہ بند کر دیا، کہنے لگے یہاں پانی نہیں آئے گا۔ تینوں آرام سے بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد تینوں کو پیشاب آیا، اکٹھا پیشاب کرنا شروع کیا، اللہ نے پیشاب کو حکم دے دیا، پیشاب چلنا شروع ہوا، وہ روکتے روکتے اسی میں غرق ہو کے ختم ہو۔ ہم تو اپنی ذات میں اللہ کے محتاج ہیں۔ لقمہ منہ میں جانے کے بعد کون زبان پہ ذائقے بناتا ہے؟ میں نے بنا ہے 3000 چھوٹے چھوٹے کھانے ہیں زبان کے اندر جو ذائقہ دیتے ہیں، میٹھا کھا رہے ہو، گرم کھا رہے ہو، نمکین کھا رہے ہو، کڑوا کھا رہے ہو، کسیلا کھا رہے ہو، نرم کھا رہے ہو، سخت کھا رہے ہو۔ یہ میں نے یار طاقت رکھی ہے، اللہ اس کو ختم کر دے، اللہ ان خانوں کو بند کر دے، مٹی کھا رہا ہے، گوشت کھا رہا ہے، پتہ نہیں چلے گا۔ نوالا اندر جانے کے بعد اللہ کے حکم کا محتاج ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو بھی پتہ نہیں کہ میرے نوالے کے ساتھ اب کیا بننے والا ہے، اور صدر صاحب کو بھی پتہ نہیں کہ میرے نوالے کے ساتھ اب کیا بننے والا ہے۔ اللہ اپنا نظام چلاتا ہے۔ آنکھوں میں نور رکھا، کہاں سے خریدا ہے؟ کون سے سبب کے ساتھ آنکھوں کو نور میں نے کس سبب کے ساتھ آنکھوں کا نور حاصل کیا ہے؟ 130 ملین ریفلیکٹر اللہ تعالیٰ نے آنکھ میں لگائے ہوئے، 130 ملین کیمرے اتنی سی آنکھ کے اندر اللہ نے فٹ کیے ہیں۔ کون ڈاکٹر فٹ کرتا ہے؟ یہ نور کون لاتا ہے؟ 1 لاکھ ٹیلی فون ایک کان کے اندر پھنسے ہوئے، یہ ٹیلی فون کون فٹ کرتا ہے؟ یہ سارے کنیکشن کٹ رہے ہیں بل نہ دینے کی وجہ سے، کبھی اللہ نے بھی کنیکشن کاٹا ہے؟ بجلی کا بل نہ دو، کنیکشن کٹ گیا، اللہ نے آنکھ میں روشنی رکھ دی، کہا چل دیکھتا رہے، میں نہیں کنیکشن کاٹتا، ایک مطالبہ ضرور کرتا ہوں، یا ابن آدم جعلت لك عینین وجعلت لهم الغطاء فانظر بعینیک ما احللته لك فإن عرض لك ما حرمت عليك اطبق عليهم الغطاء۔ اے میرے بندے، تجھے آنکھیں دی ہیں، ان میں نور رکھا ہے، ان پر پردہ لگایا ہے، ان آنکھوں سے وہ دیکھ جو میں کہتا ہوں۔ یہ میرا بل ہے، اللہ نے بل مانگا ہے کہ ان آنکھوں سے وہ دیکھ جو میں کہتا ہوں۔ اور اگر تیرے سامنے ایسی صورت نظر آئے، ایسی مورت نظر آئے جس کو دیکھنا میں نے تیرے لیے منع کیا ہے، غیر محرم کی شکل آ جائے، اجنبی عورت کی شکل آ جائے، اور ایسی شکل آ جائے جس کو میں نے کہا ہے مت دیکھ، اطبق علیہم الغطاء، تو یہ پردہ گرا لیا کر، میرا اتنا ہی بل ہے۔ اگر ہم یہ بل ادا کریں پھر بھی نور ملتا ہے، اور یہ بل ادا نہ کریں پھر بھی نور ملتا ہے، لیکن ہمیں خبر سنا دی۔ ہاں، غافل نہیں ہے اللہ۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اب تو دیکھ جو دیکھ رہا ہے، اور یہ یاد رکھ تیری آنکھ جو دیکھ رہی ہے لکھا جا رہا ہے، ایک دن پوچھوں گا۔ اپنے کانوں سے سن جو سنتا ہے، اور یاد رکھ تیرے کانوں سے میں نے ایک دن پوچھنا ہے کیا سنا تھا۔ اپنے دل میں سوچ جو سوچتا ہے، یاد رکھ تیرے دل کے سارے خیالات کو میں نکال کر پوچھوں گا، یہ کیا منصوبہ بنایا تھا، یہ کیا سوچا تھا۔ غافل نہیں، ولا تحسبن اللہ غافلا، غافل نہیں ہوں۔ کیوں؟ تو پکڑتا کیوں نہیں؟ پکڑتا اس لیے نہیں کہ میرے آقا نے فرمایا انکم اليوم فی دار العمل ولا حساب، تم حساب کی دنیا میں نہیں ہو، عمل کی دنیا میں ہو۔ امتحان گاہ کے اندر نتیجے نہیں سنائے جاتے، امتحان گاہ میں پیپر لیے جاتے ہیں، نتیجے اس کے بعد سنائے جاتے ہیں۔ امتحان گاہ میں ہم چل رہے ہیں، اللہ نے بتا دیا، غافل نہیں ہوں۔ فیصلے کا دن کون ہے، کب ہے؟ ان یوم الفصل کان میقاتا، وہ معین ہے۔ اس کی کیا صفت ہے؟ ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، وہ تم سب کے لیے فیصلے کا دن ہے، الگ الگ نہیں، سب کے لیے۔ اور کیا ہے؟ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون کیا ہے؟ الى یوم القیامہ، الى میقات یوم معلوم۔ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، اس دن تمہیں جمع کرنا ہے۔ یوم تشقق السماء بالغمام، جس دن آسمان پھٹے گا۔ ونزل الملائکۃ تنزیلا، فرشتے آئیں گے۔ یوم یقوم الروح والملائکہ، فرشتے جبرائیل صف بنا کے کھڑے ہوں گے۔ عنت الوجوہ، چہرے جھکے ہوئے۔ خشعت الاصوات، آوازوں پر مہریں
بند آوازیں، ينظرون من طرف خفی، یوں یوں کنکھیوں سے دیکھیں گے، اللہ کا خوف دلوں پر چھایا ہوا ہوگا۔ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، چھپ نہیں سکتے اس دن۔ یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر ينبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، بھاگنا چاہیں بھاگ نہیں سکتے، لا تنفذون الا بسلطان، لڑ نہیں سکتے، اللہ آیا، والملک علی ارجائها، فرشتے کناروں پہ آ گئے، ویحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیہ، اللہ کا عرش 8 فرشتے اٹھائے ہوئے سروں کے اوپر۔ یوم القاریہ، القاریہ ما القاریہ، الحاقہ ما الحاقہ، اذا زلزلت الارض زلزالها اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم انذرهم یوم الآزفہ اذ القلوب لدى الحناجر ازفت الآزفہ لیس لها من دون اللہ کاشفہ۔ اللہ اپنے قرآن میں اس دن کی ہیبت کو بتا رہا ہے، یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، تو دیکھے گا دودھ پلانے والی بچے چھوڑ دیں گے، یوم یجعل الولدان شیبا، دیکھے گا بچے بوڑھے ہو جائیں گے، السماء منفطر بہ، آسمان پھٹ جائے گا، اذا السماء انفطرت، آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے، اور یہ پہاڑ فقل ينسفها ربی نسفا، اللہ ان کو روئی کی طرح دھن کے رکھ دے گا۔ بڑی ہیبت والا دن ہے یہ، دنیا کی عدالتوں میں چلا جائے مجرم تو تھر تھر کانپتا ہے، جہاں ہزاروں راستے بھاگنے کے ہیں، اس دن کون بھاگ سکتا ہے جس دن احکم الحاکمین فیصلہ سنانے والا ہے۔ دنیا میں کیوں نہیں سناتا؟ عدل دنیا حساب کی جگہ نہیں، ایک آدمی 10 قتل کرتا ہے، پکڑا جاتا ہے، ایک ہی دفعہ تو پھانسی چڑھے گا، باقی 9 کے قتل کا بدلہ کس سے لیا جائے؟ اب اس سے لو بدلہ، یہ تو ختم ہو گیا، جج کہتا ہے 10 دفعہ پھانسی دے دو، ایک ہی دفعہ چڑھا ہے، باقی 9 کا بدلہ کس سے لے؟ دنیا دارالعمل ہے، دارالحساب نہیں ہے، حساب آگے ہے۔ قرآن پاک کی سب سے ہیبت ناک آیت، سب سے خوفناک آیت، سب سے زیادہ جو ڈرانے والی آیت ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ وہ علماء نے لکھا ہے اخوف آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے ہیبت ناک، سب سے خوفناک آیت یہ ہے کہ لوگوں کان کھول کے سن لو، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اچھائی کا بدلہ پاؤ گے، اور رائی کے دانے کے برابر برائی کا بھی کبھی بدلہ پاؤ گے۔ وہ غافل نہیں ہے کہ اسے پتہ نہیں ہے، ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، 3 اکٹھے ہو جاؤ، منصوبہ بن رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، شراب کا دور چل رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں، الا هو رابعهم، چوتھا میں ہوں، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، تم 5 اور چھٹا میں ہوں۔ کہاں جاؤ گے؟ زمین کے اندر چلے جاؤ، یعلم ما یلج فی الارض، میں زمین کے اندر کو بھی جانتا ہوں کیا ہے۔ اس کائنات پر اللہ اکیلے کا قبضہ ہے، وہی بادشاہ ہے، یہاں سے عزت کبھی نکلتی ہے، یہیں سے ذلت کبھی نکلتی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کا قانون اندھا نہیں ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں، دنیا کے اسباب پر مدار بھی نہیں ہے، اور یہ اسباب بیکار بھی نہیں ہے۔ اللہ ہمارا ذہن بنانا چاہتے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا، ہم جاہل ہیں، ہم سمجھتے ہیں اسباب اور پیسے سے سارے کام بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بناتا ہوں، میرے کام مجھ سے بنتے ہیں۔ قارون کے مال نے اسے نفع نہ دیا، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں، دنیا کے اسباب پر مدار بھی نہیں ہے، اور یہ اسباب بیکار بھی نہیں ہے۔ اللہ ہمارا ذہن بنانا چاہتے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا، ہم جاہل ہیں، ہم سمجھتے ہیں اسباب اور پیسے سے سارے کام بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بناتا ہوں، میرے کام مجھ سے بنتے ہیں۔ قارون کے مال نے اسے نفع نہ دیا، فرعون کی حکومت اس کے کام نہ آئی، کہاں چلی گئی؟ اللہ نے پہلی قوموں کے قصے سنائے، وہ روپے پیسے کی کمی کی وجہ سے صفحہ ہستی سے نیست و نابود نہیں ہوئے، وہ اللہ کے عوامر سے ٹکرائے۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، میں نے کتنی بستیوں کو یوں چکی میں پیس کے رکھ دیا۔ کیوں پیسا؟ ظالم تھے، نافرمان تھے۔ اللہ کی سنت بدلتی نہیں، جو پہلے تھی وہ آج ہے۔ یہ نظام کائنات ہمارے موافق ہو جائے، اس کے لیے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذریعہ بنا کے بھیجا ہے کہ اگر آپ دنیا میں عزت چاہتے ہو تو یہ راستہ ہے، کامیابی چاہتے ہو یہ راستہ ہے، غنا چاہتے ہو یہ راستہ ہے، دنیا آخرت کی سعادت چاہتے ہو یہ راستہ ہے۔ یہ عزت اور سعادت تمہیں امریکہ روس سے نہیں ملے گی، ایٹم راکٹ میں نہیں ملے گی، یہاں سے ملے گی جس کا نام میں نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ جب آپ معراج میں تشریف لے گئے، آپ نے اس کے اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما، اللہ ابراہیم کو آپ نے خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے کلیم بنایا، وَعَلَنْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِيدَ، داؤد علیہ السلام کے لیے آپ نے لوہے کو نرم کیا، وَسَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ، سلیمان علیہ السلام کے لیے آپ نے ہواؤں کو مسخر کیا، وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَى، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردوں کو زندہ کیا، فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي، اے اللہ میرے لیے کیا ہے؟
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ الا ذکرت الا ذکرت معی، اے میرے حبیب میں نے آپ کو سب سے اعلیٰ چیز عطا فرمائی ہے کہ قیامت تک میرے نام کے ساتھ آپ کا نام جوڑ دیا گیا ہے۔ اب آپ کا نام میرے نام کے ساتھ چلے گا۔ آپ دنیا میں ہوں تو بھی، دنیا سے پردہ کر جائیں تو بھی آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ اب یہ نہیں بدل سکتا، اللہ نے اعلان کیا ہے جسے عزت چاہیے، سعادت چاہیے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں چاہیے، وہ میرے نبی کے در پر آئے۔ یا ابا سفیان، آپ اعلان کر رہے ہیں جئتکم بخیر الدنیا و کرامت الآخرہ، اے ابو سفیان میری مانو، میری دنیا اور آخرت کی عزتیں تمہارے قدموں میں آ جائیں گی۔ صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے طریقوں پر چلنا اور ثابت قدم رہنا۔ اب پہلے یہ یقین بنانا پڑے گا کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ پاک سے عزت اور کامیابی لینے کا راستہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، لہٰذا ہم نبی کے طریقے پر چلیں گے۔ نبی کے طریقے پر چلنے کا کیا مطلب ہے کہ اپنی دنیا کو چھوڑنا نہیں، موڑنا ہے، موڑنا۔ دنیا میں 3 بڑے شعبے ہیں جن کے ساتھ سارے شعبے آ کر ملتے ہیں، زراعت، تجارت، حکومت، یہ 3 بڑے شعبے ہیں، باقی سارے ان کے ساتھ منسلک ہیں۔ یہ 3 بڑے شعبے ہیں، آپ نے تینوں کی نفی کی ہے۔ نفی کرنے کا کیا مطلب ہے کہ ان میں ایسے نہ چلو جیسے دنیا چلتی ہے، ان میں ایسے چلو جیسے میں کہتا ہوں، چاہے حکومت آئے چاہے جائے، زراعت آتی ہے تو آئے، جاتی ہے تو جائے، تجارت رہتی ہے تو رہے، جاتی ہے تو جائے، لیکن کرو وہ جو میں کہتا ہوں۔ تجارت مقصد نہیں، تجارت مقصد کا کیا مطلب ہے کہ بھائی تجارت کرو، جیسے بھی کرو، اپنی تجارت کو پھیلاؤ، جیسے بھی پھیلاؤ، نہیں نہیں، تجارت ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد اللہ ہے اور اللہ کا نبی ہے اور اس کی زندگی کی سنت ہے، لہذا اس کے مطابق کریں گے، پھیل جائے یا ختم ہو جائے۔ اس لیے آپ نے فرمایا ما اوحی الی ان اجمع المال واکون من التاجرین، میرے رب نے مجھے نہیں کہا تاجر بن جاؤ۔ کیا مطلب؟ اپنی تجارت کو نبی کے طرز میں ڈھال دو، چاہے تھوڑا نفع ہے چاہے زیادہ نفع ہے۔ دوسری جگہ فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ، جب تمہاری تجارت سود پہ چلے گی، ورضیتم بالزرع، اور زمینداری پر تم راضی ہو جاؤ گے، واخذتم اذناب البقر، اور بیلوں کی دمیں پکڑ لو، بیلوں کی دمیں، ہر وقت زراعت زراعت زراعت، وترکتم الجہاد، اصل کام چھوڑ دو گے اللہ کے کلمے کے لیے جہاد کرنا، سلط اللہ علیکم ذلا، اللہ تم پر ذلت کی چادر چڑھا دے۔ ہم زراعت کریں گے جیسے اللہ نے کہا، تجارت کریں گے جیسے اللہ کے حبیب نے بتایا۔ تو تیسرا شعبہ الا وان روح الاسلام دائرہ حضور مال کتاب ہے صدار، سنو آج اسلام زندہ ہے، حرکت کر رہا ہے، تم بھی حرکت کرو۔ الا وان الکتاب والسلطان سیفترقان فلا تفارق الکتاب، سنو ایک دن آئے گا حکومت الگ ہو جائے گی، میری کتاب الگ ہو جائے گی، تم حکومت کو چھوڑ دینا، میری کتاب کو نہ چھوڑنا۔ اب اگر حکومت ملتی ہو کتاب چھوڑ کر تو ایسی حکومت کو بھاڑ میں ڈال دو، آگ لگا دو، اور اگر حکومت ملتی ہو کتاب کے ساتھ تو اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کے قبول کرو۔ تجارت آتی ہو کتاب کو پکڑنے کے ساتھ الحمدللہ، اور اگر تجارت آئے اور کتاب جائے تو تجارت کو چھوڑ دو، کتاب کو نہ چھوڑو۔ کہا حکومت والے کتاب و سنت کو توڑ دیں گے، تم ان کا ساتھ نہ دینا، میری کتاب کو پکڑنا۔ الا وانہ سیولی علیکم امراء، سنو تم پر ایسے حاکم آئیں گے، ان اطعتموہم اضلوکم، ان کی مانو گے تمہیں گمراہ کریں گے، جہنم میں لے جائیں گے، ان خالفتموہم قتلوکم، ان کا ساتھ نہیں لوگے تمہیں خوار کریں گے، قتل کریں گے۔ اب صحابہ حیران، مانے تو آخرت گئی، نہ مانے تو دنیا گئی، تو آپ انہوں نے پوچھا فماذا نصنع یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کونوا کآل عیسیٰ، تم عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح بن جانا، حملوا علی الاخشاب، جنہیں سولیوں پہ لٹکایا گیا، ونشروا بالمناشیر، جنہیں آروں سے چیرا گیا، فوالذی نفس محمد بیدہ لمیتۃ فی طاعۃ اللہ خیر من حیاۃ فی معصیۃ الخالق او کما قال، اس ذات کی قسم جو میری جان کا مالک ہے، فرما برداری میں مر جانا نافرمانی کی زندگی سے بہتر ہے۔ بھائی ہم بکاؤ مال نہیں، کرسی پہ بک گئے، تجارت پہ بک گئے، زراعت پہ بک گئے، عہدوں پہ بک گئے، مناصب پہ بک گئے، نہیں، ہم تو پہلے بھی کیوں ہوئے، اللہ رسول کے ہاتھوں بک چکے ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے جان مال کے بدلے میں، جنت کے بدلے میں ہمارے جان مال کو خرید لیا ہے، آزاد تھوڑا ہی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے طرز میں ڈھلنا، اللہ کو سب سے زیادہ پیار اپنے حبیب سے، پورے قرآن میں اللہ نے کہیں بھی حضور کا نام نہیں لیا، ہر نبی کو اللہ نے نام سے پکارا ہے، یا یوسف، یا ابراہیم، یا داؤد، یا نوح، نام نہیں اللہ نے،
قرآن میں 227 دفعہ اللہ نے حضور کو پکارا ہے، ایک دفعہ بھی اللہ نے نام نہیں لیا، یا احمد یہی کہا، یا محمد نہیں کہا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، لقب سے پکارا ہے، لقب سے. یہ احترام ہے. کسی نبی کی اللہ نے قسم نہیں کھائی، اللہ نے اپنے حبیب کی قسم کھائی ہے. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، آپ کی جان کی قسم یہ اندھے ہیں اور نشے میں چل رہے ہیں. کسی نبی کو اللہ نے 2 نام اپنے نہیں عطا فرمائے، اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے 2 نام عطا فرمائے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے. اللہ بھی رؤوف، نبی بھی رؤوف، اللہ بھی رحیم، نبی بھی رحیم. موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بن مانگے فرمایا الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ویسر لی امری، میرا کام آسان کر دے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بن مانگے فرمایا ووضعنا عنک وزرک، ہم نے آپ کے بوجھ ختم کر دی، کام آسان کر دیا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اے اللہ بعد میں آنے والوں میں میرا ذکر اونچا کر دے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بن مانگے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا. ابراہیم علیہ السلام نے طلب کی والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی، اللہ مجھے امید ہے تو مجھے معاف کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اے میرے حبیب میں نے آپ کے اگلے پچھلے ختم کر دیے. فرق ہے یہ جو اللہ جل جلالہ نے سب سے اونچا مقام دیا، ساری کائنات میں سے چھانٹا، محبوب بنایا، حبیب بنایا. آپ نے فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، میں سب سے پہلے قبر سے نکلوں گا. انا قائدهم اذا وفدوا، میں سب سے آگے چلنے والا ہوں گا میدان حشر کی طرف. لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. یوم القیامہ اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. کل الناس تحت لوائی آدم من سوا، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری مسلمان میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا. ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ جاؤں. وانها لمحرمۃ علی الامم حتی تدخلها امتی، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے. آپ نے فرمایا انی لعارف رجلا باسمه وباسم ابيه وامه لا یاتی بابا من ابواب الجنت الا قال مرحبا مرحبا، میں ایک آدمی کا نام جانتا ہوں جس کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں، جنت کے جس دروازے پر آئے گا وہ دروازہ کہے گا مرحبا 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 مرحبا، ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے. سلمان فارسی کہنے لگے ان هذا لمرتفع شانه یا رسول اللہ، یہ اونچی شان والا کون ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا هو ابو بکر ابن ابی قحافہ، یہ ابو بکر ہے جس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے. وہ عمر جو قتل کے ارادے سے نکلے اور اسلام کی دشمنی میں پیش پیش جب نبوت کے دربار میں آئے اور آپ کے قدم پکڑے اور آپ کے سامنے جھکے اور آپ کے در کو تھاما اور آپ کے دامن کو تھاما اور آپ کا اتباع کیا، یہی عمر آپ دنیا میں فرما رہے ہیں. دنیا میں رائے تو قصرا فی الجنہ، میں نے آج ایک محل دیکھا جنت میں. میں نے رضوان سے پوچھا لمن ھذا، یہ محل کس کا ہے؟ وہ کہنے لگا لفتم من قریش، ایک قریشی کا ہے. فظننت انہ لی، میرے جی میں آیا ایسا عالی شان محل میرا ہی ہو سکتا ہے اور نہیں کسی کا ہو سکتا. فذهبت لادخلہ، میں اس میں جانے لگا تو رضوان نے کہا انہ لعمر بن الخطاب یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ آپ کے امتی عمر بن خطاب کا محل ہے. ہاں یہ وہ بت پرست ہیں جو 300 سال کے پجاری، وہ اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کر جنت کے وارث بنے. پھر آپ نے حضرت عثمان کو دیکھا، یا عثمان ان لکل نبی رفیقا فی الجنہ، اے عثمان جنت میں ہر نبی کا ساتھی ہے. انت رفیقی فی الجنہ، تو جنت میں میرا ساتھی ہے. پھر حضرت علی کا اپنے ہاتھ پکڑ لیا، یا علی اترضى ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، اے علی کیا تو بھی راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو؟ حضرت علی رونے لگے، رضیت یا رسول اللہ، میں راضی ہوں یا رسول اللہ. پھر آپ نے فرمایا یا طلحہ، اے طلحہ، یا زبیر، اے زبیر، ان لکل نبی حواری فی الجنہ انتما حواری فی الجنہ، جنت میں ہر نبی کے مطلب باڈی گارڈ نہیں، باڈی گارڈ، اب میرے باڈی گارڈ طلحہ اور زبیر. بت پرستوں کو اللہ نے کہاں پہنچا دی. عمرو بن جموح پورے بت کے پجاری بیٹے مسلمان ہو گئے، بھائی اس کو کیسے ایمان پہ لائیں، بوڑھا آدمی جلدی نہیں مانتا، دیر سے مانتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا، رات کو اس کے بت کو اٹھا کر ایک کوڑے پہ ڈال کے آ گئے. صبح اٹھے میرا خدا کہاں، میرا خدا کہاں، دیکھا تو کوڑے پر پڑا ہوا، کہا ہائے میرے اللہ، اگر مجھے پتہ چلتا تیرے ساتھ کس نے کیا تو میں اسے قتل کر دیتا. اس کو دھویا، نہلایا، غسل دے کر خوشبو لگا کر رکھ دیا، پوجا پاٹ کی. رات کو وہ آئے، پھر اسے اٹھا کے گندگی کے ڈھیر پہ رکھ دیا. 2-3 دن ایسا کیا تو وہ تھک گئے.
رات کو ایک دن آئے, تلوار اس کے پاس رکھ دی, کہا بھائی میرے خدا میں بوڑھا آدمی پہرا دے نہیں سکتا, یہ تلوار پڑی ہے, جو ہے تو خود ہی دفاع کر لینا. اب جب ان کے بیٹے آئے, دیکھا تو تلوار پڑی, انہوں نے کیا کیا, باہر گئے اور ایک کتے کو دیکھا جو مرا پڑا تھا, ٹانگیں اوپر ہو چکی تھی پھول کر, ان ٹانگوں کے ساتھ اس کو باندھ دیا. جب صبح ہوئی ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرا خدا, دیکھا تو خدا صاحب کتے کے ساتھ بندے ہوئے. لگ تیرا بیڑا غرق ہو جائے, تو خدا ہوتا تو کتے کے ساتھ نہ بنتا. مسلمان ہوئے اور پھر احد کی لڑائی میں آیا رسول اللہ, یہ لنگڑے تھے, اريد ان اطأ الجنة بعرجتي, میں چاہتا ہوں اسی لنگڑے پاؤں کے ساتھ جنت کی گھاس پہ چلوں. آپ نے فرمایا جانے دو اسے, شہید ہو گئے. آپ جب اس کی لاش پر سے گزرے تو آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں یطأ الجنة, میں دیکھ رہا ہوں جنت کو روند رہا ہے. لیس بعرجتہ, لنگڑے پاؤں سے نہیں, بل برجلہ صحیحہ, صحیح پاؤں کے ساتھ جنت کو روند رہا ہے. وہ بلال جو حبشی غلام ساری عزتیں جہاں پڑی تھیں وہ در تو چھوڑ دیا, بھاگ رہے ہیں یہود و نصارہ کی طرف, جو ازلی دشمن اسلام کے, ازلی دشمن ایمان کے, کبوتر بلی کے دامن میں پناہ ڈھونڈے, جو پناہ دینے والے تھے ان کا تو ساتھ چھوڑ دیا. یا ابن آدم اذکرک و تنسانی, اے میرے بندے میں تو تجھے یاد رکھتا ہوں, تو مجھے بھول جاتا ہے. استترک ولا تخشانی, میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہوں, تو کہتا کوئی نہیں جانتا, تو اور دلیر ہو جاتا ہے. تعرض عنی وانا مقبل علیک, تو ناراض ہو کے نافرمانی کر کے مجھ سے منہ موڑتا ہے, اور میں اس کے باوجود تجھے دیکھتا رہتا ہوں کہ کبھی تو توبہ کرے گا. ذکرتنی ذکرتک, تو یاد کرتا ہے میں یاد کرتا ہوں. نسیتنی ذکرتک, تو مجھے بھول جاتا ہے میں پھر بھی یاد کرتا ہوں. اللہ کے سمندر کو غصہ آتا ہے, ما من یوم الا والبحر یستأذن ربه فی ان یغرق ابن آدم. سمندر کہتا ہے اللہ اجازت کیوں نہیں دیتا ان سب کو میں غرق کر دوں. سمندر تو کراچی ہے, کئی ہزار کلومیٹر ہے, یہ زمین کہتی ہے, اسلام آباد کی زمین کہتی ہے, اور ہر زمین کا وہ ٹکڑا کہتا ہے جس پر ہم دندناتے ہیں اور نافرمانی کی محفلیں سجاتے ہیں. والارض تستعذن فی ان تبتلع ابن آدم, زمین کہتی ہے اللہ میرا کلیجہ جل گیا, انہوں نے مجھے داغدار کر دیا. تنہم داغ شد, میرا روح داغدار ہے تیری نافرمانی سے, اللہ مجھے اجازت ہے میں کروٹ بدل لوں, اوپر کا نیچے, نیچے کا اوپر. فرشتوں کو غصہ آتا ہے, اللہ تیرا کھاتے ہیں تجھ سے ٹکراتے ہیں, ہمیں اجازت دے کو ختم کر دے. وہ مالک, وہ رحمان, رحیم, کریم, حنان, منان, اپنی صفتیں خود کرے. الملک القدوس, السلام المؤمن, المہیمن العزیز الجبار المتکبر, خالق, باری, مصور, لہ الاسماء الحسنى, خافض, رافع, معز, مذل, سمیع, بصیر, حکم, عدل, لطیف, خبیر, حنان, منان, دیان, اپنے صفاتی نام گنواتا ہے. اتنی صفتوں والا اللہ ایک چھوٹے سے افسر کی نافرمانی ہو جائے تو قہر برس جاتا ہے. اور اتنی جبروت والا اللہ یہ سارے دیکھتا ہے کہ زنا کیسے ہو رہا ہے, شراب کیسے پی جا رہی, اور سود کیسے لیا جا رہا ہے, ظلم کیسے ہو رہا ہے, قتل کیسے ہو رہا ہے. اس کے باوجود اس کی رحمت جو صدقے جائیں, وہ ان زمین سے بھی کہتا ہے, سمندر سے بھی کہتا ہے, فرشتوں سے بھی کہتا ہے. ان کان عبدکم فشانکم بہ, اگر تم نے پیدا کیا تو پکڑو اسے. ان کان عبدی فمنی والی عبدی, اگر میں نے پیدا کیا تو دخل نہ دو, میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. ہمارا کوئی کسی بنی سے واسطہ ہے, یا کسی حکومت سے واسطہ ہے, یا کسی بادشاہ صدر وزیر سے واسطہ ہے, اس مالک سے واسطہ ہے کہ جس کے ساری صفتوں کو اکٹھا کیا جائے. اس کی صرف 99 صفتیں نہیں ہیں, لا محدود ہے, لا محدود ہے. 99 تو حدیث میں آئی ہے, لا محدود ہے. ان کو اکٹھا کریں تو دو بنتی ہیں, قہر اور مہر, قہر اور مہر. پھر ان دونوں میں ٹکراؤ کریں تو مہر قہر پہ غالب ہے. عرش کے اوپر سوائے اللہ کے کچھ نہیں, لیکن اللہ نے عرش کے اوپر ایک تختی لگوائی ہوئی ہے, اس تختی کے اوپر خود لکھا ہوا ہے ان رحمتی سبقت غضبی. میرے بندوں کو سنا دو میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے. ہمارا واسطہ کسی بلیے سے, آج کے حکمرانوں سے نہیں ہے, ماں باپ سے نہیں ہے, ماں باپ بھی معاف نہیں کرتے. اور اللہ کہتا ہے لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی. اے میرے بندے, اول تو پوری دنیا کٹھی ہو کر گناہ کرے نا تو ان کے گناہ آسمان تک نہیں جا سکتے. پوری دنیا, یہ خلا اتنا بڑا ہے جو سائنسدانوں نے اندازہ لگایا کہ 1 ارب سال روشنی کی رفتار سے اگر جہاز اڑتا رہے 1 ارب سال تو اس خلا کا چکر نہیں کاٹ سکتا. آسمان تو آج تک کوئی دیکھ ہی نہیں سکا. لیکن اگر فرض کرو اللہ تعالیٰ کہتا ہے
ایک آدمی کے گناہ اتنے ہو جائیں کہ میرے آسمان تک آ کر لگ جائیں اور پھر کہے اللہ مجھے معاف کر دے اور آنکھوں میں 2 قطرے آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے غفرت لک ولا ابالی، میں سارے معاف کر دیتا ہوں، مجھے نہیں کوئی پوچھنے والا۔ جبریل علیہ السلام ہے، یا رسول اللہ انا لنکتب اعمال امتک، ہم آپ کی امت کے اعمال لکھتے ہیں، سوى الدموع، ہم آنسو نہیں لکھتے، آنسو نہیں لکھتے، آنسو کے لیے اللہ کا ایک الگ خانہ ہے علم کا۔ آپ نے پوچھا کیوں آنسو کیوں نہیں لکھتے؟ کہ یا رسول اللہ دمعۃ واحدۃ تطفئ بحور النار، آپ کی امت کے کسی آدمی کے، مرد عورت کے آنکھ سے ایک قطرہ جو نکلتا ہے نا اللہ کے خوف سے، یہ جہنم کے سمندر بجھا دیتا ہے، ہم کیسے لکھیں اس کو؟ کہ اس کا خزانہ اللہ کے علم میں ہے کہ ان آنسوں کو اللہ تولے گا۔ ہمارا تو ایسے رحیم و کریم سے واسطہ ہے جو دینے پہ خوش ہو، مانگنے پہ خوش، نہ مانگنے پہ ناراض۔ حشر کے میدان میں ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، اللہ کہے گا ایک لیا تجھے جنت، نہیں تو جہنم۔ وہ ماں باپ بیوی بچے سب کو چھان مارے گا، کوئی نہیں لے گا، آخر پریشان واپس لوٹے گا۔ ایک آدمی ملے گا، بھائی کیا بات ہے؟ کہا یار ایک نیکی کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوں۔ وہ کہے گا بھائی میری ہے ہی ایک، تو لے جا، میرے کسی کام کی نہیں۔ وہ بڑا شاداں فرحاں آئے گا، اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا مجھے نیکی مل گئی۔ اچھا کہاں سے ملی؟ آج تو ماں نہیں دیتی۔ تو اس آدمی نے دیکھا، اس کو بلاؤ، اسے بلائیں، کیوں بھائی تم نے نیکی کیوں دی؟ آج تو ماں نہیں دیتی۔ کہ اللہ میری ایک تھی، میرے کس کام کی؟ میں نے کہا اس کا کام بن جائے، میرے تو ہے جہنم۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا تريد ان تكون اجود مني، تم اس سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، تو بھی اس کے ساتھ جنت میں جائے۔ میرے بھائیو اب شیطان نے کیا چکر چلایا؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے لہذا اس کی نافرمانی کرو۔ یہ کیسی عجیب منطق ہے، یہ کیسا پاگل پن ہے کہ جو مہربانی کرے اس کی نافرمانی کرو، اور یہ اللہ نے معاف کر دینا ہے، اللہ بڑا مہربان ہے۔ ارے میرے بھائیو کتا ایک روٹی کھا کے ساری رات پہرا دیتا ہے، پتہ ہے سورت والعادیات بڑی عجیب صورت ہے۔ ایک دن اس میں نے غور کیا، اللہ نے گھوڑے کی قسمیں کھائی، وہ گھوڑے کی قسمیں کھا کر آگے ایک جملہ بولا ہے، یہ گھوڑے کی کیوں قسمیں کھائی ہیں؟ کیا ہے میرا بندہ یہ گھوڑے کو نہیں دیکھتا؟ کبھی تو اس کے ذریعے سے دشمن پہ حملہ کرتا ہے، کبھی زین کستا ہے، کبھی مہمز لگاتا ہے، کبھی ایڑ لگاتا ہے، کبھی چابک مارتا ہے۔ کبھی گھوڑے نے بھی کہا کہ تھک گیا نہیں جاتا، کبھی گھوڑے نے بھی ٹرائی کی ہے، کبھی گھوڑے نے بھی تیرے خلاف کوئی شور مچایا ہے۔ تو زین رکھتا ہے وہ چلتا ہے، تو ایڑ لگاتا ہے وہ دوڑتا ہے، تو چابک لہراتا ہے وہ لپکتا ہے، تاپ مارتا ہے، چنگاری اڑاتا ہے، دن کو حملہ رات کو حملہ، انکار نہیں کرتا، نہ تو اس کا خالق نہ تو اس کا مالک، صرف دانہ ڈالتا ہے پانی پلاتا ہے، اور وہ تیرا فرما مردار۔ اور میں نے تجھے نطفے سے انسان بنایا، عدم سے وجود بخشا، زمین آسمان کی نعمتوں کے دروازے کھولے، فرشتوں تک کو تیری خدمت پہ لگایا۔ میرا بندہ ان الانسان لربہ لکنود، تو میرا ناشکرہ بن گیا، گھوڑے سے بھی سبق نہیں لیتا۔ ہمیں عزت ملے گی اللہ کے خزانوں سے، کامیابی اللہ کے خزانوں سے۔ ہمارا دستور کافر والا نہیں ہے کہ اسباب اکٹھے کرے گا تو عزت مل جائے گی۔ یاد رکھنا میرے بھائیو، کافر کی اللہ کی سنت اور ہے، ہمارے لیے اور ہے۔ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے ہمیں فوراً تھپڑ پڑے گا۔ اگر ایک فوجی فوج میں جانے کے بعد اگر وہ بے قاعدگی سے چلتا ہے، جیسے ہم عوام بے قاعدگی سے جہاں کھایا جہاں سویا جہاں پڑ گئے، تو اس کا تو کورٹ مارشل بھی۔ ہمارا کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ جو مرضی بیٹھ گیا، جب مرضی کھا لیا، جب مرضی سو لیا۔ انہوں نے کہا فوجی بننے کے بعد قانون بدل گیا، عوام کے ساتھ قانون اور ہے، فوجی کے ساتھ قانون اور ہے، مسلمان کے ساتھ قانون اور ہے، کافر کے ساتھ قانون اور ہے۔ کافر کا قانون کیا ہے؟ ذرہم یاخذوا ویلعبوا، ذرہم یخوضوا ویلعبوا، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، ذرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلہم قلیلا، مہلہم قلیلا انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ یہ اللہ اپنا قانون بتا رہا ہے کہ کافر کو کیا کرتا ہوں؟ دنیا میں چھٹی دیتا ہوں، چل بھائی کر لے موت تک کر لے، آگے پکڑوں گا، ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ پھر بڑی زوردار۔ مسلمان کے لیے کیا ہے؟ تو دنیا میں میری نافرمانی کرے گا، پہلے مہلت دوں گا، مہلت سے فائدہ نہیں اٹھائے گا تو پھر دنیا میں تھپڑ ماروں گا، دنیا میں پکڑ۔ مسلمان کی دنیا ہی میں، کافر کی اکٹھی آخرت میں۔ اگر اس کافر کو دنیا میں پکڑوانا ہے اللہ سے، کافر اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کو ان سے بھی پیار ہے، یوں نہیں ان کو گرا دے گا اللہ تعالیٰ۔ اگر کافر کو پکڑوانا ہے اللہ پاک سے اور یہودیت نصرانیت کو پٹوانا ہے اللہ پاک سے، تو اس کا راستہ یہ ہے کہ ان کو دعوت دو، اللہ کی حجت پوری کرو ان پر، پھر اللہ کا قانون بدل جائے گا۔ پھر جیسے اللہ نے کیسر اور کسرا کو پٹوا دیا، مقوقس کو پٹوا دیا، اور جیسے اللہ پاک نے اس زمانے کے روم اور فارس کی طاقتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اللہ پاک آج کے کیسر اور کسرا کو بھی توڑ دے گا۔ توڑنا اللہ نے ہے، ایٹم راکٹ سے کوئی نہیں ٹوٹا کرتا، اللہ توڑتا ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، آپ نے نہیں تیر مارا میں نے مارا ہے، آپ نے نہیں مٹی پھینکی میں نے پھینکی ہے۔
لم تقتلوہم، آپ نے نہیں قتل کیا، ولکن اللہ قتلہم، میں نے قتل کیا ہے۔ اور دنیا اور آخرت کی عزتوں کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ہو کر گزرتا ہے۔ بادشاہی چاہیے یہاں سے ملے گی، عزت چاہیے یہاں سے ملے گی، کامیابی چاہیے یہاں سے ملے گی۔ بلال حبشی غلام اسود کالے، لیکن آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری ڈاچی اونٹنی کی نکیل بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرا ساتھ بن کے جنت میں داخل ہو۔ اتنی اونچی اڑان اڑے کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے حبیب کا نقیب بنا کر آگے آگے چلا دیا۔ اور آخرت کی عزتیں وہاں سے اور اللہ کا نبی ہمیں ایک زندگی دے کر گیا ہے اور ایک کام دے کر گیا ہے، ایک وردی پہنا کر گیا ہے۔ فوجی اگر وردی میں ہو تو حکومت کی ساری طاقت اس کے پیچھے ہوتی ہے، اور جب اس کی وردی اتر جاتی ہے، ریٹائر ہو جاتا ہے، تو سارا قانون بدل جاتا ہے۔ جب ہم نے محمدیت کی وردی پہنی ہوئی تھی تو اللہ کا قانون ہمارے ساتھ اور تھا، جب ہم نے محمدیت کا لبادہ اتار دیا تو اللہ تعالیٰ کا قانون بدل گیا۔ اللہ کو بندوں سے نہیں، اللہ کا مقرب کرنے کے لیے واسطہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ یہاں سے راستہ ہو کے جاتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آنا پڑے گا۔ اور میرے بھائیوں، ساری ماؤں سے زیادہ آپ نے اپنی امت سے پیار کیا ہے۔ ساری دنیا کے باپ وہ شفقت نہیں دے سکتے جو آپ اپنی امت کو دے کر گئے ہیں۔ ساری دنیا کے ہمدرد وہ ہمدردی نہیں دے سکتے جو آپ اپنی امت کو دے کر گئے ہیں۔ 5 گھنٹے عرفات کے میدان میں ڈاچی پر بیٹھ کر دھوپ کے اندر آپ نے بغیر کھائے پیے مسلسل امت کے لیے رو رو کر مانگا ہے۔ ایسا بھی کوئی آیا؟ ہر نبی نے اپنی دعا مانگ لی، آپ نے کہا میں نے اپنی دعا قیامت کے دن محفوظ کر کے رکھی اپنی امت کے لیے۔ ہر نبی جہنم کو دیکھ کر کہے گا یا رب نفسی نفسی، اور ہمارے نبی فرمائیں گے یا رب امتی امتی۔ موت کے وقت آدمی بیوی بچوں کو یاد کرتا ہے، آپ موت کے وقت کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز پڑھنا نماز پڑھنا نماز پڑھنا۔ کیا حشر ہو گیا آج نماز کا؟ مرتے وقت بھی امت کو وصیت کی ہے نماز پڑھنا نماز پڑھنا۔ جو اپنی اولاد کے قاتلوں کے لیے، کوئی ایسا بھی دیکھا نبی جو اپنی اولاد کے قاتلوں کے لیے دعائیں کر جائے؟ آپ نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ ایک ابلغ کتا میری اولاد کا خون چاٹ رہا ہے، شمر کی طرف اشارہ کیا، بد دعا اس کے لیے بھی نہیں کی۔ ایسے ظرف والا نبی ہر شریف کی داڑھی پکڑی، کہا کہ تو مر نہیں سکتا جب تک تیری داڑھی تیرے خون سے رنگین نہ ہو جائے۔ اس قاتل کے لیے بد دعا نہیں کی۔ ایسا شفیق نبی بھی کوئی دیکھا؟ طائف کی وادی میں جو پتھر پڑے ہیں اور آپ لہو لہان ہو کے بے ہوش ہو کے گرے، زید بن حارثہ نے اٹھایا اور دشمن کے باغ میں پناہ لینے پہ مجبور ہوئے، جن کی حالت کو دیکھ کر جانی دشمنوں کے بھی آنسو نکل آئے۔ عتبہ اور شیبہ نے جب دیکھا تو دونوں بھائی رونے لگے، کہا ہے عبد المطلب کے بیٹے کے ساتھ کیا ہو گیا؟ تحرک لہما رحمہما، ان کے خون کو بھی جوش آ گیا اور رشتہ داری کا خون۔ کہنے لگے عبد المطلب کے بیٹے کا کیا حال ہوگا؟ جن پر دشمن بھی روئے، ساتوں آسمان کے فرشتے رونے لگے، زمین رونے لگی، پہاڑ رونے۔ میں کوئی تقریر نہیں، آپ کو کوئی خطابت نہیں کیا کر رہا ہوں، یہ حدیث بتا رہا ہوں۔ زمین روئی جس کا آپ کا خون گرا ہے، وہ پہاڑ روئے جو یہ منظر دیکھ رہے تھے، اور ساتوں آسمان کے عرش تک کے فرشتے رونے لگے جب آپ کو پتھر پڑے اور ہمارے جیسے ظالموں کے لیے پڑے کہ آج اسی کے در کو چھوڑ دیا ہے، اسی کی سنت کو مٹا دیا ہے۔ سنت ہی تو ہے، کر لو تو بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے۔ روپیہ ہی تو ہے، کبھی کسی کو دیکھا یہ کہتے روپیہ ہی تو ہے، کبھی کسی کو دیکھا ایک ووٹ ہی تو ہے، کیا ہوتا ہے مل جائے تو بھی ٹھیک ہے نہ ملے تو بھی ٹھیک ہے۔ ایک نمبر ہی تو ہے، مل جائے تو بھی ٹھیک ہے نہ ملے تو بھی ٹھیک ہے۔ وہ تو ایک نمبر پہ پاس فیل ہو جاتے ہیں، ایک ووٹ پہ ہار جیت ہو جاتی ہے، ایک ایک روپے سے خزانے جمع ہوتے ہیں۔ سنتی باقی رہ گئی ہے، سنتی تو ہے، کر لو تو بھی ٹھیک ہے نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے۔ وہ دل ہی دفن کر دیا جو اللہ رسول کی محبت میں تڑپتا تھا، پتہ نہیں کس غار میں، کن ویرانوں میں یا کن صحراؤں میں دفن کر کے آئے کہ آج اس کو صدیاں گزر گئی، مردہ دلوں کے ساتھ یہ امت دنیا میں زندگی بسر کر رہی۔ ایسے تو صحرا بھی ویران نہیں جیسے میرے آپ کے دل ویران ہو گئے، ایسے کھنڈروں میں وحشت نہیں جیسے آج میرے آپ کے دلوں سے وحشت برستی اور ٹپکتی ہے۔ دنیا اور آخرت کی عزتیں بادشاہی میں نہیں ہے، سرداری میں نہیں ہے، فوج پولیس اسلحہ ہتھیاروں میں نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے۔ یہاں سے ملے گا جس کو بھی ملے گا۔ میرے بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زندگی دے کر گئے اور ایک کام دے کر گئے، زندگی دی کہ میری 24 گھنٹے کی یہ زندگی ہے، بادشاہ تم بھی سن لو، غریب تم بھی سن لو، جس میں ابو ذر غفاری جیسا فاقہ مست بھی کامیاب ہو سکتا ہے، جس کو ایک وقت کی ملی ساری زندگی دوسرے دن کی نہیں مل سکی، ساری زندگی ایک دن کی ہوتی تھی اگلے دن کی کبھی نہیں جمع ہوئی۔ ابو دردہ جیسا فقیر بھی ہے، اور اس میں عثمان ابن عفان جیسے مالدار بھی ہیں، اور اس میں عبد الرحمن بن عوف جیسے صنعتکار سرمایہ دار بھی ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا
تو 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار ترکہ چھوڑا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز جیسے بادشاہ بھی ہیں، جب ان کا انتقال ہوا اور ان کو قبر میں ڈالنے لگے تو آسمان سے پرچہ گرا، سینے پر آیا، سینے پر سیدھا اٹھا کے دیکھا گیا، اس پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، براۃ من اللہ عمر بن عبدالعزیز من النار۔ اللہ نے عمر بن عبدالعزیز کو دوزخ سے نجات دے دی، یہ اس کا پروانہ ہے۔ یہ بھی اسی در سے ملی۔ حکومت تو ولید نے بھی کی، سلیمان نے بھی کی، عبد الملک نے بھی کی، حکومت عمر نے بھی بن عبدالعزیز نے بھی کی۔ اس نے محمدیت کا لبادہ پہنا، انہوں نے کسرویت کا لبادہ پہنا، وہ ناکام ہوئے، یہ کامیاب ہوئے۔ اپنی ذات کا استعمال اصل ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، وہ زندگی وجود میں آ جائے، میرے اندر بھی، ساری دنیا کے انسانوں میں